औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मतुल महदीन व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया आल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आल मेहदी अस्सलाम वालेकुम और कदीर आल मेहदी। जी, आज के इस एपिसोड में हम बहुत ख़ास लेक्चर की तरफ जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि अबा सादिक जो कायम आले मोहम्मद हैं मिन्हुस्सलाम, अबा सादिक के अल्फाज मुबारक जिसमें उन्होंने हमें समझाया है कि कायम आले मोहम्मद कौन है। इस शख्सियत के बारे में उन्होंने हमें इल्म दिया है, उन्होंने वजाहत की है कि कायम आले मोहम्मद कौन है, इस ज़माने में जो कायम आते हैं वो कौन है। तो जी आइए हमारे साथ फ़र्स्ट क्लिप की तरफ जिसमें हम सीखेंगे कि अबा सादिक मिन्हुस्सलाम ने कायम के बारे में क्या बोला है। 23 जनवरी 2015 को बादशाह अब्दुल्ला की वफ़ात पर आपने देखा कि शिया के पास ये रिवायत मौजूद है जिसके बारे में आपको मालूम है और हमने इसके बारे में एक किस्त भी बनाई थी जो चैनल पर है और तमाम शिया इस साल इस रिवायत पर बात कर रहे थे। अगर आपको इसकी तकमील से पहले याद हो तो वो सब कहेंगे कि मेहदी उनके दरवाज़ों पर है जिन पर वो ज़हूर करने वाले हैं और उनके ज़हूर की वजह यह है कि ये रिवायत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि जिसको आप बुनियादी तौर पर जानते हैं कि उस शख्स को खुशखबरी दे दो जो कहे कि बादशाह अब्दुल्ला जो कि बादशाह फहद का जानशीन था, सऊदी अरब के उस हुक्मरान का इंतकाल हो गया। उस वक्त लोगों को हुज्जत के ज़हूर की बशारत दे दो। और एक और रवायत में उनको कायम के नाम से जाना जाता है और इसी तारीख को इमाम अहमद अल हसन और इमाम एक कासिद को आगे भेजते हैं मेहदी के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए। उनकी तरफ से एक दूसरे रसूल को उन्होंने भेजा और इस बार वो यमानी की शख्सियत और कायम की शख्सियत को आगे भेजते हैं। चुनांचे अहमद अल हसन वो यमानी हैं और उनका नाम अहमद अल हसन था और उनका लक़ब यमानी था और उन्होंने अपने आप को इस किरदार के तौर पर बयान किया जिसका जिक्र रिवायत में मौजूद है कि वो हिदायत का परचम लेकर आते हैं। इसमें कहा गया है कि यमानी के परचम की पैरवी वाजिब है क्योंकि यमानी का परचम हिदायत का परचम है। जो इसके खिलाफ जाएगा वो अहले जहन्नुम में से होगा। और अब इसका मतलब ये है कि अहमद अल हसन का परचम ही हिदायत का परचम था जिससे खुदा की तरफ से हकीकी मुअय्यन बादशाह को तस्लीम करने का जरिया मिलता है। और जो कोई इसके खिलाफ जाएगा और किसी और को मुंतखब करेगा वो अहले जहन्नुम में से होगा। और इस परचम के खिलाफ जाना आदम और मूसा और इब्राहीम के खिलाफ जाना है और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ और तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ। जी, तो अब हम देखते हैं इस ख़ास क्लिप में हमने एक ख़ास रिवायत के बारे में सुना है कि जब बादशाह अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाए तो जान जाओ कि हुज्जत का ज़हूर हो चुका है और इसकी बशारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी ज़बान से दी और ये रिवायात में मौजूद है। हम इसको पढ़ भी सकते हैं ताकि नाजरीन सुन सकें कि ये रिवायत किताबों में मौजूद है। तो जी अगर हमारे साथ नाजरीन ये पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजाज़ या सऊदी अरब पर एक ऐसे शख्स की हुकूमत होगी जिसका नाम एक जानवर फहद या चीते का होगा। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी आंख सुस्त है और अगर आप इसके करीब पहुँचें तो इसकी आंखों में कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। उनके बाद इनका एक भाई होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा। उस पर अफसोस हमारे शियों के ख़िलाफ़ जुल्म की वजह से। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाई और कहा, मुझे इसकी मौत की बशारत दें, मैं आपको हुज्जत यानी इमाम मेहदी के ज़हूर की बशारत देता हूँ। एक बहुत ख़ास रिवायत है। हम देखते हैं कि 2015 में 23 जनवरी को यही हुआ कि बादशाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और इमाम मेहदी का ज़हूर हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल मदीना व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा मौजू है। अबा सादिक अलैहिस्सलाम ने तो हर चीज़ बयान कर दी है।
ہم بھی تھوڑی اردو لینگویج میں چلو وضاحت کر دیں گے کہ لوگوں کی سمجھ میں پڑ جائے۔ جی ہاں۔ یہ ایسے ہی ہوا تھا 2015 میں، ہم نے بھی یہی سنا تھا۔ جب 2015 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے جو کہا تھا، جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ کنگ عبداللہ جب عرب کا بادشاہ کی وفات ہوگی اس وقت میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوا، امام کا ظہور ہو گیا، کیونکہ جب ابا صادق علیہ السلام نے بتایا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایسے ہوگا، تو اس روایت کے مطابق ان حدیثوں کے مطابق ایسے ہی ہو رہا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں ایسے ہی ہوگا، بے شک اور ہو رہا ہے۔ بالکل کیونکہ ہم بھی دنیا کی طرف ہی رہ رہے تھے، جیسے دنیا رہ رہی تھی ہم بھی ایسے ہی رہ رہے تھے، پر جب ان کا ظہور ہوا تو ابا صادق علیہ السلام نے جب ان کو بلایا گیا، کیونکہ یہ امام ہی جانتے تھے، ہم تو نہیں جانتے تھے، غیب کا علم یا امام جانتا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ان کو جب بلایا گیا ادھر، تو انہیں کہا کہ ہر شہر میں، امام نے فرمایا کہ تم ہر شہر میں ایک ایک نمائندہ بھیج دو جو میری ظہور کی اطلاع دے، بالکل اور انہیں بتائے، میری وصیت کے متعلق بتائے کہ اس وصیت میں کیا لکھا ہے، اور جو نام وصیت میں عبداللہ لکھا ہے وہ تم ہو۔ یہ ابا صادق علیہ السلام کو امام کہہ رہے ہیں، یہ اعلان کیا انہوں نے، اعلان باقاعدہ اعلان ہوا تھا۔ تو ابا صادق بھی ایسے ہی آئے تھے جیسے امام نے بلایا تھا، تو وہ تو آئے تھے کہ ہم بھی جائیں امام کی خدمت کریں گے، چلو امام نے بلایا ان کی زیارت ہو جائیں گی، پر جو اللہ سے خاص طور پر چنا گیا، خاص طور پہ چنا گیا بالکل صحیح کہہ ابا رہی ہیں۔ صادق علیہ السلام۔ اور اس میں ایک راز بھی موجود ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اسی قسم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابا صادق علیہ السلام نے دکھایا کہ حالانکہ روایت میں موجود ہے حجت کا ظہور، ایک اور روایت میں جس حجت کے نام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں وہ قائم کا نام لیتے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس حجت کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو امام مہدی کا ظہور ہوا اور ہونا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی حجت ہے جن کا ظہور ہوا اس دن، اور وہ تھے قائم آل محمد، جیسے کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ ابی بصیر سے، جنہوں نے امام الصادق علیہ السلام سے سنا، جو شخص مجھے عبداللہ کی موت کی ضمانت دے، یعنی بادشاہ عبداللہ کی موت کی ضمانت دے، میں اس کے لیے قائم کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب عبداللہ مر جائے گا تو لوگ اس کے بعد کسی بادشاہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ معاملہ سوائے آپ کے ساتھ ہی یعنی امام مہدی کے باقی نہیں رہے گا، اور برسوں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی اور وہ مہینوں اور دنوں کی بادشاہت بن جائے گی۔ تو میں نے پوچھا کیا یہ طول رہے گا؟ فرمایا نہیں، یعنی کہ قائم آل محمد کا بھی ظہور ہونا تھا، اور اسی دن بادشاہ عبداللہ کی موت کے ہی دن قائم آل محمد کا ظہور ہوا، اور کس کو چنا گیا اس کے لیے؟ ابا صادق علیہ السلام کو۔ محمد وآل محمد وسلم تسلیم۔ دیکھو اب استاد صاحب نے تو سب کو بتایا کہ دیکھو میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ وصیت کے مطابق ہے کہ اس میں میرا نام ہے، اور اس میں اس کے بعد کتنی کتابوں میں یہ نشانیاں بھی آئی ہیں، ان کی طرف سے یہ نشانیاں بھی ہماری عام تک پہنچی ہیں کہ دیکھو یہ کام ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری حجت کا ظہور ہوگا۔ بالکل حجت کا ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو ظہور ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ان کی راہ ہموار کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئے ہیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے اکیلے نہیں آئے، انہوں نے اپنے ساتھ اپنے جانشین لے کے آئے ہیں، دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے ساتھ امام احمد الحسن علیہ السلام، ابو صادق علیہ السلام ہے۔ سو امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں ان کے جو جانشین ہیں ابو صادق علیہ السلام، وہ ہیں قائم۔ سو قائم کیا کرتے ہیں؟ قائم راہ ہموار کریں گے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ تو ہماری حدیث میں یہ صاف ظاہر ہے کہ دیکھو یہ بہت بڑی نشانیاں میں دے رہا ہوں، جیسے آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ حجاز کا ایک بادشاہ ہوگا فاحد، جس کا اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں گے چیتے کے نام پہ ہوگا اس کا، تو اس کو اگر دور سے دیکھیں گے تو ایک آنکھ سوا اس کی سست ہوگی،
اور اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. اس کا بھائی جب عبداللہ اس دنیا سے فارغ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے جانشین آئے ہیں جو ان کے ساتھ ان کا ظہور ہوا ہے, بالکل, جنہوں نے سب سے پہلے ان کو اکٹھا کیا, پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. جی, اور ان کی تصویر ہم دکھا بھی سکتے ہیں ناظرین کو جو جاننا چاہیں کہ وہ کون ہیں. آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہاں اس طرف امام احمد الحسن کی تصویر اور ابا صادق بن السلام. تو یہ امام احمد الحسن جو پہلے مہدی ہے, 12 مہدیوں میں سے پہلے ہیں, وہ یمانی آل محمد ہیں, اور ان کے ساتھ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قائم آل محمد جو کہ عبداللہ ہاشم ابا صادق ہیں, وہی عبداللہ جو وصیت میں موجود ہے. جی ہاں, یس, ہم لوگوں کو یہ بار بار بتا رہے ہیں, پھر بتا رہے ہیں آج کہ یہ جو وصیت میں نام ہے, پہلا نام احمد جو ہے یہ ان کی تصویر ہے, دنال عبداللہ جو ان کی تصویر ہے, یہ ول میں ان کی باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور ول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوں گے, یہ میرے قائم ہوں گے, میرے بعد یہ قائم ہیں. تو امام علیہ السلام اکیلے تو نہیں نہ آئے, ان کے ساتھ قائم تھے, کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ قائم کدھر ہے. جی ہاں, انہوں نے امام احمد الحسن علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ تم قائم ہو, ابا صادق علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ تم قائم ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہیں بتایا کہ تم اعلان کرو. جی ہاں, ابا صادق علیہ السلام نے ہر جگہ اعلان کیا, ہر ملک میں, ہر کنٹری میں انہوں نے ایک ایک نمائندہ بھیجا. جیسے یو کے میں آئے, پہلے انہوں نے شروع ہی ایجپٹ سے کیا تھا. یہ حدیث بھی ہے کہ یہ مغرب سے شروع ہوگا, مشرق کی طرف آئے گا. تو یہ مغرب ابا صادق علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو دنیا, کوئی امریکہ سے, کوئی یو کے سے, کوئی پاکستان سے, افریقہ, ہر ملک کے لوگ پہنچ گئے تھے. بالکل. پر وہاں پہ کیا ہوا کہ دو گروہ میں دنیا 2 گروہ میں ہو گئی. جیسے فطرت ہے انسان کی, 2 گروہ میں ہو گئے. ایک کافر ہو گئے, رد گئے, ایک جو ہے وہ مومن رہے, جو ساتھ قائم کے چلتے رہے. بے شک, اور یہ ان کا رول تھا, یہ ان کا رول تھا, یہ ابا صادق کا رول تھا, جو انہوں نے دکھایا لوگوں کو کہ وہ کون ہے. وہ قائم کا جو رول تھا انہوں نے پلے کیا, انہوں نے دکھایا کس طرح سے عمل کرنا ہے. قائم بن کر انہوں نے دکھایا کہ وہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی قائم کون ہوں گے, انہوں نے اپنے اعمال سے دکھایا. اور ہم آگے کلپس میں دیکھیں گے انہوں نے کیا 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 اور کس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ امام نے جو بولا کہ وہ قائم آل محمد ابا صادق ہیں, یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے. نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. ایک اور کردار قائم کا کردار ہے, اور وہ وہی ہیں جو 2015 کے بعد ظاہر ہوئے, اور ان کے ساتھ وہی ہوا جو احمد الحسن کے ساتھ ہوا. اور وہ یہ ہے کہ 2015 میں مجھے یعنی عبداللہ ہاشم کو احمد الحسن نے اپنا تعارف کرایا, اور جیسا کہ ان کے اور امام مہدی کے ساتھ ہوا, جہاں امام احمد الحسن کو مقرر کرتے ہیں اور انہیں آگے بڑھنے کو کہتے ہیں, اور اس سے پہلے احمد الحسن کو کسی چیز کا علم نہیں تھا, اور نہ ہی ان کے ذہن سے یہ بات کبھی گزری تھی کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیے جائیں گے, یا یہ کہ ان کو کوئی پیغام یا دعویٰ دینے کے لیے چنا جائے گا. اسی طرح میں بھی کبھی ایسا اپنے بارے میں نہیں سوچتا. میں خود نہیں جانتا تھا, میں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں ہوگا. میں نے کبھی کسی قسم کے عزائم نہیں رکھے. میں اس کے بالکل برعکس تھا. میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو سب سے ذلیل سوچا جو مذہب کو استعمال کر کے دوسروں کو گمراہ کرتے, یا اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مقرر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے. لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو ایک بہت مشکل پوزیشن میں پایا, جہاں میں احمد الحسن پر پہلے ہی ایمان لایا تھا. 2011 سے لے کر اب تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں ان سے کبھی نہیں ملا. میں انہیں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا. میں نے ان سے بات نہیں کی. میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی, اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے بات کی, اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور مجھے میرے مشن اور میری شناخت سے روشناس کیا.
اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عبداللہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں مذکور ہوں، اور میرا معاملہ ان کے معاملے کی طرح ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو مہدی کی طرف بلانا ہے۔ انہوں نے عرب لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، اور یہ کہ میں نے ایسا انگریزی میں ان تمام قوموں کے ساتھ کرنا تھا جو عربی نہیں بولتی ہیں، اور عرب لوگوں کے لیے ایک اضافی یاد دہانی کے طور پر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کام امام مہدی کی طرف سے دیا تھا۔ اور میں جانتا ہوں کہ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو احمد الحسن سے کفر کروں اور خدا کی بالادستی کے خیال سے انکار کروں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر ایمان نہ لاؤں، یا پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس پر مضبوطی سے نبیوں کی تقرریوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا جو وہ 12 امام تھے، اور احمد الحسن کی تقرری کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا کیونکہ وہ وصیت میں احمد ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور میں اس خیال کو پہلے ہی قبول کر چکا تھا، لیکن اگر میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا تو مجھے یہ تقرری بھی قبول کرنی پڑی جو اب میرے پاس تھی، کیونکہ میرے علاوہ کسی نے وصیت میں عبداللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی ہمت کی بات ہے۔ ابا صادق علیہ السلام نے، سبحان اللہ، وہی دکھا سکتے ہیں واقعی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں۔ یہ سارا جو پلان ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 12 امام بھیجے، لیکن سبھی جو بھیج رہے تھے وہ وصیت کے مطابق بھیج رہے تھے۔ جب رسول آئے تو انہوں نے بھی وصیت لکھی۔ دیکھو اب صادق علیہ السلام کہاں تھے اور کہاں گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو روحوں کا پتہ ہوتا ہے کہ روح کو میں کیسے لے کر کے کس جگہ پہ آنا ہے۔ تو اب ساسم کہاں تھے؟ مشرق میں، مغرب سے مشرق میں آئے ہیں۔ مغرب میں یہ ایک روح تھی بہت ہی خفیہ طریقے سے، لیکن اب صادق علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے مصر جانا ہے اور میری ملاقات امام احمد الحسن علیہ السلام سے ہونی ہے اور ان کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہونی ہے۔ لیکن دیکھو کیسا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ اپنی چیزوں کو اکٹھا کیسے کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں، بلکہ امام احمد علیہ السلام کو بتایا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ ہم دنیا پہ ظہور کر چکے ہیں، تم میرے جانشین ہو، تم دنیا کو سب کو بتاؤ۔ اب صادق صاحب مصر میں گئے، دوسری کنٹریوں میں گئے، سبھی کو بتایا کہ دیکھو میں آ چکا ہوں اور میرا جو نام ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس میں میرا نام ہے، اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں امام احمد الحسن علیہ السلام کے پاس۔ اور امام احمد الحسن علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں، میں لے کے جا رہا ہوں امام زمانہ علیہ السلام، اور امام زمانہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سب کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، البیع للہ، بیعت اللہ کے لیے، سب کوئی اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا یہ سسٹم ہے۔ ہمارا دنیا کا سسٹم ہو اس میں کچھ کمپلیٹ ڈفرینٹ ہوگا، کوئی بندہ کہے گا چلو ٹھیک ہے میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ہوں، لیکن وہ اکیلا ہوگا، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہے اور اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے لیلا، آپ تو جانتی ہیں ابو صادق کو بہت عرصے سے، جی الحمدللہ، اچھی طرح سے جانتی ہیں کس طرح کی ان کی شخصیت ہے۔ اب وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس مقام پر پہنچوں یا میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیغام دوں۔ بالکل تھوڑا سا آپ ناظرین کے لیے اگر واضح کر سکتی ہیں کہ وہ ان کی شخصیت کس طرح کی ہے اور وہ پرسنالٹی ان کی کیسی ہے کہ وہ واقعی میں کبھی تکبر نہیں کرتے ہیں، کبھی غرور نہیں کرتے ہیں۔ کبھی غرور، دیکھو ابا صادق علیہ السلام کی پرسنالٹی جو ہے نا، جیسے ہم پرسنالٹی پڑھتے ہیں یا سنا ہے، معاملی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی، معاملی کی پرسنالٹی تھی، ایسے ہی جیسے امام حسین کی پرسنالٹی، صبر، بالکل کوئی ان میں اتنے صبر کے ساتھ وہ اپنے نثاروں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کو ایسے علم بتاتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، تو مور اور مینر ہمیں بتاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے نا البیت میں جو تھی وہ ابا صادق میں ہے، میں نے دیکھی ہے، کیونکہ امام علی کی پرسنالٹی کا، ہر نبیوں کی جو سسٹم تھے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صبر تھا، امام علی میں جو صبر تھا، وہ میں نے ابا صادق علیہ السلام میں دیکھا ہے۔
جی بالکل. دیکھو ہر نبیوں کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بچائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فرعون کے گھر میں پرورش پا لی، وہاں پہ اللہ کو پتہ تھا یہ نبی ہے. موسیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. عظیم مثال دیا. جی عیسیٰ علیہ السلام 32 سال میں وہ بھی ان کو پتہ چلا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں. ایسے موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا. وہ بچا لیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نظام ہے، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایسے ہی ابا صادق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا کر لے کر آئے ایجپٹ میں. ایجپٹ میں جب انہیں پتہ چلا، جب ان کی ملاقات ہوئی، جب انہیں سب کچھ روشنی آئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں. تو انہوں نے لوگوں کو بتایا نا. اس سے پہلے یہ جب ان کو پیغام دیا گیا کہ تم کون ہو، تمہارا نام ول میں ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم دنیا کو بتاؤ، تمہارا یہ کام ہے کہ تم دنیا کو پیغامات دو کہ میں آ گیا ہوں اور امام کا ظہور ہو چکا ہے. سب پیغامات یہ دے رہے ہیں. اور ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے ان کا رول؟ کیونکہ لوگوں کو بلانا ہے کس کی طرف؟ جیسا کہ آپ نے کہا امام مہدی کی طرف. امام مہدی کی طرف. تو وہ اپنی طرف بلا ہی نہیں رہے کسی کو، وہ امام مہدی کی طرف بلا رہے ہیں. جو علم ہے، دیکھو نا علم پہ کیا ہے. جی ہاں، اللہ کی بیعت اور 4 گواہیاں جو شیعہ پہلے بھی پڑھتے ہیں. یہ کلمہ تو شیعہ پہلے ہی پڑھتے ہیں. آج امام کا زمانہ ہے، امام کا وقت ہے، امام کا مہدی حجت اللہ لکھا گیا ہے. بالکل. تو لوگ اس پہ اعتراض کیا ہے، ان کو لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ انتظار نہیں کر رہے امام مہدی کا، کر رہے ہیں نا لوگ انتظار. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو کوئی بندہ کلیم کچھ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھو یہ کلیم دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کم از کم اگر تم یہ لوگ سوچتے ہو کہ اگر کم از کم نعوذ باللہ یہ جھوٹ بھی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس پہ ریسرچ کرو کہ واقعی خدا سے اپنے دل کو صاف کرو، خدا کے سامنے بیٹھو اور پوچھو خدا سے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو وصیت ہے رسول کی، بار بار میں یہی بات دہرا رہا ہوں کہ وصیت جو رسول نے لکھی ہے اس میں ہمارا نام ہے، صرف نام بتایا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا نام تو ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری طرف آؤ. سب سے بڑا پیغام جو دنیا کا ہوتا ہے، دیکھو کسی نے کچھ کرنا ہو، کسی نے بادشاہی بنانی ہو تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے سبھی کو جانے تو جہنم میں، میں اپنے لیے کروں گا جو کچھ. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری طرف نہیں، اللہ کی طرف آؤ، ہمیں بھیجا گیا تمہاری طرف. یہ پیغام ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، امام علیہ السلام ان کے جانشین ہیں، میں عبداللہ ہوں، وصیت میں میرا نام لکھا ہوا ہے. ہم بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، ہم اپنی طرف بھی نہیں بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف آ رہے ہیں. جو یہ آپ کے علماء ہیں ان کو چھوڑو، جو آپ کے بادشاہ ہیں اس دور کے ان کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ. لیکن کوئی کسی کا دھیان نہیں آ رہا ہے. اگر آپ سچے دل سے یہ سوچ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھو کہ قائم آگے ہیں، قائم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس. امام زمانہ علیہ السلام آپ کو خدا کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس دنیا جہنم سے آپ کو بچا لیں. سبحان اللہ. اگر آپ ان کی رسی کو مضبوطی سے، جیسے رسول نے کہا کہ میرے رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، میں آپ کو لے کے جاؤں گا. آسان بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آسان دیکھو، سادہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آسان بنائی ہے. مشکل کون کرتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں باتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہم اسی کو فالو کریں گے، دوسری کو کچھ نہیں کریں گے. جب آپ اس کو تھوڑا سا خالی کر کے اس چیزوں پہ بات تھوڑا سا دھیان دیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قائم اور امادی کہاں ہے. بالکل. تو جیسے آپ نے لیلا سے پوچھا کہ دیکھو اب صادق علیہ السلام کی شخصیت کیسی ہے. جی بالکل. جی مجھے تقریباً 9 ہو گیا، 8 سال ہو گئے ہیں اب صادق علیہ السلام. بہت قریب بھائی ہیں اب صادق کے. الحمدللہ یہ میرا آنر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور ہمارا اعزاز ہے کہ ہم آپ کو جانے ہم آپ سے بات کریں. اب صادق علیہ السلام، اگر آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب صادق علیہ السلام کے مینر، مورلز، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ،
میں نے اپنی میری بھی زندگی ہو چکی ہے، دیکھا ہے، سبھی کو دیکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، اب صادق علیہ السلام، سبحان اللہ، اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کا آنکھیں صاف ہیں، اگر اب صادق علیہ السلام کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو اہل بیت کی جھلک ضرور نظر آئے گی، یہ گارنٹی ہے کہ اب صادق علیہ السلام سو مرسیفل، کہ ایسی دیکھو، مرسیفل کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اتنا پیشنٹ، اتنا آرام سے کسی سے بات کرنا، دھیمے آواز میں مزہ آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا شخصیت ہے۔ اور قدیر بھائی آپ نے تو مومن کی گواہی دی ہے، میں کہوں گی کہ ناظرین کے لیے جو غیر مومن ہیں ان کی گواہی دیکھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں جب وہ ان کی ملاقات ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے یعنی اتنے نرم، اتنی محبت کرنے والے، اتنے کریم۔ واقعی میں یہ غیر مومن جو اس دعوے میں موجود ہی نہیں ہے وہی گواہی دیتے ہیں کہ ابا صادق علیہ السلام کی شخصیت کتنی یعنی خوبصورت ہے، کتنے واقعی میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ میں ایک آپ واقعہ، تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ ابو صادق کو بتاتا ہوں، ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے۔ ابو صادق آپ نے جو انصار سے 3-4 ان کے ساتھ باہر گئے، تو باہر گئے تو ایک بندہ ابو صادق کو ملا ہے، تو وہ ہندو ہے یا سکھ ہے میرے خیال میں، تو وہ ملا ابو صادق کو، میرے خیال زندگی میں پہلی بار اس نے دیکھا ہوگا، ملا گلا، بات ہوا تو ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو سبھی چلے گئے، تو ایک جو ہمارا بندہ تھا وہ ادھر تھا، تو اس سے بات کرنے لگا، اس نے کہا کہ یہ جو شخصیت ہے، میں بھی اپنی زندگی 60 سال کا بندہ تھا، کتنی زندگی ہو گیا میں نے دنیا دیکھی ہے، اس شخصیت میں کچھ نہ کچھ ہے، مجھے یہ بتاؤ، کیونکہ اس نے اس کو تھوڑی سی دی ہے ہمارے انصار کو، بھائی کو، کہ مجھے تھوڑا سا ایسے پتہ چلتا تھا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیا بات ہے! سو دیکھو، یہ نہ ماننے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ اب صادق صاحب کو جس نے بھی دیکھا ہے اس نے کسی نہ کسی چیز سے میچ کسی کیا، کی نہ کسی نبی کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو صادق علیہ السلام سے ہمیشہ خوشبو، کیا مجھے تو دور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ وی آر سو لکی کہ ہم اب صادق صاحب کے ساتھ ہیں، اب اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ بہت بڑی دیکھو، بہت بڑی ابا صادق علیہ السلام کے جو کلپ دیکھ رہے ہیں لوگ، یا ابا صادق علیہ السلام جو دنیا کو بتا رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، کتنے تنبل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کتنا اچھا طریقے سے بات ہو رہی ہے، سمجھاتے ہیں، کوئی مولویوں والے وہ گلے نہیں پھاڑ کر آپ دنیا کو بتا رہے کہ بس جی تم رونا ہی ہے، تم نے ہنسنا ہی ہے، تم نے آنا ہے، ادھر جانا ہے، نہیں، وہ آرام سے سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھو تو آپ کی مرضی۔ بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے کہ انسانیت میں نے بنائی ہے پیار و محبت کے لیے، تو یہ پیار و محبت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اہل بیت میں ہے۔ آپ جب بھی کسی سے بات کریں گے، وہ ابو صادق علیہ السلام کسی نے چہرہ دیکھا ہے تو ابو صادق کی چہرے سے اتنی خوشبو، اتنی رونق نظر آئے گی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی خوشبو نظر آئے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، میں یہ دنیا کو بتا رہا ہوں، دیکھو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ابو صادق لوگ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ چھپ چھپا کے باتیں کرتے ہیں، ابو صادق سبھی لوگ دنیا کے سامنے ہیں، سبھی کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، آپ کو سبھی پتہ چل گیا، آپ مانو نہ مانو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، حقیقت ہے۔ ایسے ہی دیکھو نا، ابا صادق علیہ السلام نے کتنا اچھا بتایا کہ مجھے بلایا گیا ہے، میں آیا تھا کہ میں اہل بیت کی خدمت کروں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نام ول میں ہے، یہ کس نے بتایا؟ امام علیہ السلام نے بتایا، امام احمد حسن علیہ السلام نے بتایا، تو ابا صادق علیہ السلام کو پتہ چلا۔ پھر جیسے جیسے امام کہتے رہے ہیں، ابا صادق ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوں یہ ہجرت آپ ادھر جرمنی میں جائیں، ابا صادق علیہ السلام اپنے نصاروں کو لے کر جرمنی میں آ گئے، وہاں پر پھر حکم ہوا۔ دیکھو، جب انسان ایک جگہ رہ رہا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ جگہ چھوڑنے کی، پر ابا صادق علیہ السلام یہ اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کو ایسے پھینکتے ہیں، دنیا ہمارے مٹھی میں، ہم دنیا کو بالکل، دنیا سے ہمارا پیار ہی نہیں،
نہ ہم دنیا کو چاہتے ہیں. جب حکم ہوتا ہے تو ہم ہجرت میں چلے جاتے ہیں. بے شک. تو ابا صادق علیہ السلام کو پھر حکم ہوا تو یہ سویڈن چلے. ابا صادق علیہ السلام سویڈن میں آ گئے. پر جہاں جہاں ابا صادق علیہ السلام نے ہجرت کی ہمارا ماشاءاللہ نثار جو ہے ان کا بڑھتے رہے. جی ہاں تعداد اتنی بڑی کہ یو کے میں تو آ کر بہت ہی زیادہ تعداد میں ہم مقصد دیکھو مقصد ہجرت کیا ہے. ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں. مقصد ہجرت یہ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہ ہو یہ نہ کل کہہ سکے کہ ہو سکتا ہے ہم تک یہ پیغام نہ پہنچے. مشرق سے لے کے مغرب تک یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم تک پیغام نہیں. انہوں نے پہلے تو پیغام پہنچایا ہے ٹیلی ویژن کے سہارے, موبائل کے سہارے. لیکن دیکھو ابھی ہر ملک میں جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ادھر ہیں ہمارے پاس آؤ. سیدھا سیدھا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہو رہا ہے. امام آپ کے پاس ہے لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ امام کو دیکھ سکیں. یہی تو معجزہ ہے اللہ کا کہ وہی ہوگا جس کی روح ان کو پہچانے گی. سبحان اللہ. جی اور اسی بات پہ ہم نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 2011 میں جیسے ہی میں احمد الحسن کی دعوت پر ایمان لے آیا اور میں نے ان سے بیعت کی تو میں نے دوسرے لوگوں کو احمد الحسن کی طرف بلانا شروع کر دیا اور مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. میں انہیں صرف امام کی طرف بلا رہا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ میری سب سے بڑی امید یہ تھی کہ میں امام مہدی یا ان کے سپاہیوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ خدمت کر سکوں, چاہے ان کے لیے صرف پانی کا ایک گلاس لے کر آؤں یا ان کے جوتوں کے لیسز باندھ لوں یا ان کے لیے ایک سپاہی لا کر یا ان کے دعوے میں مدد کر کے. اور 2011 اور 2012 2013 2014 میں دنیا بھر سے لوگ میرے ساتھ شامل ہونے لگے جو مصر جانے سے پہلے کئی سالوں سے میرے دوست تھے. ایک بار جب انہوں نے سنا کہ وہاں وہ جگہ ہے جہاں میں اس وقت تھا وہ میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے وہاں سے اڑے, کیونکہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ مہدی کا خروج یا یمانی کا خروج ہو جائے اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے تھے یا ان کے لیے خود کو دستیاب کرنا چاہتے تھے. اور اس لیے میرے پاس ایسے لوگ تھے جو آئے تھے اور میرے پاس برطانیہ سے لوگ آئے تھے, میرے پاس جرمنی سے لوگ آئے تھے, میرے پاس مصر کے لوگ تھے, میرے پاس تیونس کے لوگ تھے, میرے پاس جنوبی امریکہ کے لوگ آئے, میرے پاس تقریباً ہر ملک سے لوگ تھے, کرۂ ارض کی ہر قوم سے. اور ہم نے وہاں مصر میں یہ کمیونٹی قائم کی. بس ایک طرح سے بے ساختہ اضافہ ہوا اور پھر احمد الحسن سے ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کون ہوں اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کروں. تھوڑی سی ابا صادق علیہ السلام نے یہاں ایک تاریخ دکھا دی کہ کس طرح سے انہوں نے دعویٰ شروع کیا. یعنی کہ 2011 میں جب ان کو اطلاع بھی نہیں ملی کہ وہ وصیت میں جس نام سے وہ عبداللہ ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہی عبداللہ ہیں, اور انہوں نے انصاروں کو جمع کرنا اسی وقت سے شروع کر دیا تھا امام مہدی کی خدمت کے لیے. جی 2014 میں انہوں نے ہر جو ملک کے لوگ تھے ان کے پاس گٹھے ہو رہے تھے. 2011 سے 2014 تک ایک کمیونٹی بن گئی تھی, کمیونٹی بن گئی تھی. تو ایسے ہی ابا صادق علیہ السلام نے بہت محنت کی کہ کیا وہ دنیا جہاں سے آئے تھے ہر چیز چھوڑ کر نہیں آئے تھے, وہ بھی چھوڑ کر آئے تھے. تو جو دنیا کے ساتھ میں یہی دنیا کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے پاس دعویٰ یہ پہنچا تھا تو ہم نے کوئی پرواہ دنیا کی نہیں کی تھی کہ دنیا میں کیا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم نے یہی ایک حدیث مولا حسین کی بھی سنی ہوئی تھی کہ جب وہ کربلا میں چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جان مال اولاد. انہوں نے بھی امام حسین والی یہی بات کہی تھی کہ جان مال اولاد. کئی بار سویڈن میں یا جرمنی میں جب سب انصار گٹھے ہوتے تھے تو ابا صادق علیہ السلام سب کو بولتے تھے جس نے جانا ہے چلے جاؤ,
मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, हमेशा ये बोलते हैं। हमेशा ये बोलते थे। और देखें कितनी ज़बरदस्त बात है, अब सादिक अलैहिस्सलाम ने 2011 से ये काम शुरू किया जी। और क्योंकि कुछ चंद मोमिन ऐसे थे उनके साथ जो खड़े हुए जी। और जमा हुए इमाम मेहदी की खिदमत के लिए, तभी ऐसा वक्त आया 2015 में कि इमाम मेहदी का वाकई ज़हूर हुआ, क्योंकि ऐसे मोमिन तैयार थे जो वो बोलते हैं बस 313 ऐसे लोग हों जो मेरी खिदमत के लिए तैयार हों। ऐसे लोग मौजूद हो गए अब सादिक अलैहिस्सलाम और उनके जो अंसार थे उधर जी, इसी काम के लिए वो वहाँ जमा हुए थे। और ये बात भी हदीस में मौजूद है। इस हदीस को भी हम नाज़रीन को दिखाते हैं कि वाकई में किताबों में ये बात मौजूद है, रिवायत मौजूद है। ये बात वाकई मौजूद है। हम देखते हैं कि अम्मार इब्न यासिर ने एक तवील रिवायत में कहा, और मगरिब के लोग मिस्र की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि मिस्र में एक ऐसे शख्स होते हैं, साहिब मिस्र होते हैं, जो कि लोगों को बुला रहे होते हैं कि आओ हम राह हमवार करते हैं इमाम मेहदी के लिए। और ऐसा ही हुआ, हम देखते हैं ऐसा ही जिस तरह से रिवायत में मौजूद है बात, वही बात तकमील को पहुंची, वही बात तकमील को पहुंची। देखो अब सासम को लेके आया मिस्र में, यानी कुफार के मुंह से निकाल के मिस्र तक पहुंचाया, और मिस्र तक उनका देखो अल्लाह ताला का ऐसा राज होता है कि कोई भी नहीं जानता है। किसी वक्त किसी टाइम पे हो सकता है उसके रसूल और प्रॉफिट भी ना जानते हो, जो कुछ अल्लाह जानता होता है। लेकिन अल्लाह जब इनको देखो महफूज किया, कुछ लोग कहते हैं नहीं अब सादिक जो है ये अब्दुल्ला हाशिम था, ये अमेरिकन है, ये मानते हैं हम अमेरिका में थे, लेकिन ये अल्लाह का राज है कि अल्लाह जहाँ जिसको चाहे रखे। फिर वो ऐसे करते हैं, अगर उधर कुछ हो जाता था फिर बात कुछ और थी। लेकिन ऐसा हुआ कि सादिक अलैहिस्सलाम को वो कैसे लेके आए इजिप्ट में, किसी को पता नहीं है। अल्लाह के राजों से ये पर्दा जो है कोई भी उठा नहीं सकता, जो कुछ अल्लाह के प्लान में होता है वो कोई नहीं जानता। अब सास को लेके आए मिस्र में, जब मिस्र में पहुंचे सबको पता चला कि मैं कौन हूँ, कैसे, सब कुछ अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंच गया। इमाम ज़माना सामने इमाम रसूल ने बताया कि तुम अब्दुल्ला हो, तुम वसीयत में ये। फिर जब अब सादिक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो देखो जो रूहें अल्लाह की तरफ माइल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि कायम के साथ बिल्कुल लोगों ने कहाँ से कहाँ तक, यानी अमेरिका से लेके इंग्लैंड से, जर्मनी से कहाँ लोग जो है इजिप्ट में जा पहुँचे। किस लिए? इमाम ज़माना के लिए। इमाम ज़माना ने और इमाम रसूल ने क्या कहा? मेरे लिए नहीं, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के लिए। सो ये बहुत बड़ा पैगाम था दुनिया के लिए। देखो हम आ गए, हम रास्ता हमवार करना चाहते हैं, हम आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। और लोग शायद सोच रहे हो कि वो जमा करके कर क्या रहे थे, और ये भी एक पेशन गोई थी जो रवायात में मौजूद है। और हम देखते हैं किताबों में ये सब बातें मौजूद थी। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुछ छोड़ा ही नहीं, हर चीज़ उन्होंने समझा दी थी पहले से। एक रिवायत है जो हम देखते हैं किताबों में कि एक ऐसा गिरोह जो कि वाकई में एक मिंबर बनाएंगे, और उस मिंबर से मालूम होगा लोगों को कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। इस रिवायत को अगर हम सुने, लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मिस्र में एक मिंबर बनाऊंगा। तो उनसे पूछा गया ये ऐसा है जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपनी मौत के बाद जिंदा हो जाएंगे फिर? तो इमाम ने जवाब दिया, ए अबाया, अबाया नाम था उस बंदे का, ए अबाया ठहरो, तुमने इसे दूसरे तरीके से ले लिया, मुझसे एक आदमी करेगा। यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ से एक ऐसे शख्स आएंगे जो कि मिस्र में एक मिंबर बनाएंगे, और उसी मिंबर से आवाज आएगी कि मेहदी का ज़हूर हो चुका है। और यही काम किया जा रहा था 2012 से लेकर 2015 तक। वो मीडिया प्लेटफॉर्म बना के, यानी एक ऐसा मीडिया का प्लेटफॉर्म जो कि इंटरनेट पे लोगों को, दुनिया को इत्तला दी जा रही थी कि यमानी का ज़हूर हो चुका है, इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। और वाकई 2015 में जब ज़हूर हुआ इमाम का, तो इमाम अहमद अल हसन और अब्बा सादिक के जरिए ही लोगों को पता चला। और निशानियाँ भी उन्होंने जो बताई हैं वही निशानियाँ ज़ाहिर हुई हैं, जो उन्होंने बताई हैं हमने वो निशानियाँ देखी। देखो उन्होंने कहा कि मगरब से मशरक़, जब इमाम का हुक्म हुआ स्वीडन में, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हिजरत फिर करो और वहाँ पहुँच जाओ, यूके में चले जाओ, हुक्म के हिसाब से, हुक्म के साथ। अब सादिक हुक्म के साथ चल रहे थे। इजिप्ट से शुरू हुआ और यहाँ आ गया, और वहाँ आकर और इससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सादिक अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से ये दावा बहुत ज़्यादा फैल गया। अब पूरी दुनिया में जानते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना पता चल गया कि वाकई इमाम का ज़हूर हो चुका है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, जिनकी बात पहुँच गई है। सारा ये जो निज़ाम है, देखो
امام علیہ السلام کی یہ حدیث تھی. دیکھو امام اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے کہ اس وقت کے امام نے یہ پیشن گوئی پہلے کر دی تھی کہ جب میں ایک دور آئے گا کہ ایک ممبر بنے گا مصر میں, عبداللہ نام کا بندہ آئے گا, وہ مصر پہ حکومت کرے گا, اور مصر پہ ہی نہیں کرے گا بلکہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا. وہ حکومت کیسے کرے گا, کس کے ساتھ ہوگا, کیسے ہوگا, سب کچھ انہوں نے حدیث میں بتا دیا کہ امام علیہ السلام ہوں گے, امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. یعنی یہ راستہ ایسا ہموار ہوگا کہ جب یہ حکومت ہوگی ان کی ہوگی, ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے, 313 ہوں گے, 10,000 سم تھنگ ہوں گے. سو سارا دیکھو اس وقت اس دور سے اب تک وہ سب کچھ بنا ہوا ہے ہمارے سامنے. یہ سب حدیث پڑھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں کہ قائم ہو سکتا ہے صرف ایک ہی بندہ ہو, مہدی بھی وہی ہوگا قائم نہیں. لیکن قائم مہدی کے لیے کوئی تو ہوگا جو اس کے لیے رائے ہموار کرے گا, لوگوں کو بتائے گا کہ یہ آپ کا امام ہے, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. تو اب سامنے سے سب کچھ کر کے دکھا دیا, سب کچھ انہوں نے سب کچھ بتا دیا. کیونکہ جتنا علم کے ساتھ یہ آئے ہیں نا, اب صادق علیہ السلام کے پاس ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو. جیسے امام علی کی بھی ایک حدیث اور بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جتنا مجھے علم تھا کسی نے پوچھا ہی نہیں, جتنا میں سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا ہی نہیں. وہ بات ہے اب صادق علیہ السلام سے آ کر پوچھو, مانگو, یہ بہت سخی ہیں, سب کچھ علم ان کے پاس ہے, یہ بتائیں گے. یہ کتاب انہوں نے اسی لیے دی ہے دنیا کو کہ پڑھو اس کو. جی ہاں, یہ آپ نے جو رولا مچایا ہوا ہے کہ یہ جی صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث, سب حدیثیں اس کتاب میں ہیں. آ کر دیکھو اور پڑھو اور علم کے ساتھ آؤ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیٹ لیلا. اور ہم اسی موضوع کو ایک اور حدیث کے ساتھ پھر ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابا صادق بن السلام کی شخصیت کو اہل بیت علیہ السلام نے واضح کر دی تھی. انہوں نے سمجھا دیا تھا پہلے سے ہی وہ کون ہوں گے, کس طرح کے ہوں گے. روایت میں موجود ہے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ صبر کرنے والے ہیں. اولیاء یعنی اللہ کے پسندیدہ بندوں کا صبر, اور وہ سیاہ پرچم اٹھاتے ہیں. خدا کی قسم جس نے بیج کو تقسیم کیا وہی مہدی کے لیے راہ ہموار کرنے والے ہیں. یعنی کہ سیاہ پرچم اٹھانے والے جو ابا صادق بن السلام ہیں, جن کا نام عبداللہ ہے روایت کے حساب سے, جو مصر سے آتے ہیں, جن کے ساتھیاں اور انصار مصر تک پہنچتے ہیں, مغرب کی طرف سے مشرق جاتے ہیں. سب روایتیں جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچی ہیں اور امام مہدی کا واقعہ میں ظہور ہو چکا ہے. اسی قسط کے اور کلپس انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اور ہم دہرائیں گے, ہم سمجھائیں گے, وضاحت کریں گے کہ ابا صادق بن السلام کے الفاظ مبارک میں انہوں نے کیا علم دیا ہے ہمیں. اور الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا اس موضوع پہ بات کر کے. جی آپ کی اجازت کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.